अस्सलामुअलैकुम। अमीर आला तहरीक सऊदुल अवलिया जम्मू व कश्मीर मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को हम कश्मीर प्रेस न्यूज में वेलकम करते हैं और शुक्रिया आपका करते हैं सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर, आज जिस मुद्दा और मकसद के लिए हमने आपको अपने टेलीफोन लाइन पे मद्दू किया है वो एक हसास मामला है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब इंसान इस दुनियाई फानी को छोड़ के चले जाता है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस है दुनिया उन मतालुल कलील, यानी कि ये जो दुनिया है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हर एक को मौत का शिकार होना है, मौत का प्याला पीना है। उसके बाद कम से कम 3 दिनों के लिए हमसाया रिश्तेदार और यार दोस्त वगैरह उनका आना जाना शुरू होता है। और चौथा दिन जो कि चहर्रुम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चहर्रुम होता है, और उसके बाद जब लोग वहां आते हैं, सर हम आपसे तफसीलन इस पे जानकारी जानना चाहते हैं कि वहां पानी, चाय या खाना किस हद तक, या पानी लेना किस हद तक जायज है, इसी पे रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जो इस हसास मौजू पे खुद रोशनी डालेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक जो सवाल किया है वो यही है कि जो आम हमारा तौर तरीका रहता है, यहाँ पर 3 दिन ताज़ियत है ही, वैसे अहादीस की रोशनी में 3 दिन मातम करने की इजाजत है जी। और चौथे दिन पर लोग जमा होते हैं, वहाँ पे कुरानी होती है और जिक्र अज़कार, अल्लाह का जिक्र होता है, दुरूद और अज़कार वगैरह किए जाते हैं जी। तो उसको हम अपनी आम फहम ज़बान में फातिहा कहते हैं, जैसा कि आपने कहा है। जी जी जी। अब आपका मुख्तसर सवाल यही कि उस दिन वहाँ पे खाने पीने का क्या हुक्म है। जी। एक मुख्तसर बात यह है कि चहर्रुम पर किसी किस्म की दावत करना ये जायज नहीं है। जी। लोगों को दावत करके बुलाना, फिर उनके लिए चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हो, पड़ोसी लोग हो, दावत करके उनको बुला करके उनके लिए खाना तैयार करना, इसमें शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं, ये नाजायज है। जी प्लीज लाउड दी। चौथे के दिन पर जो हम आम तरीके से, चूंकि 3 दिन ताज़ियत का होता है, मातम का, और 3 ही दिन तक इसका जवाज है, इसके बाद मातम करना जायज नहीं है। जी। चहारों पर हम अपने घर में आम तरीके से फिर खाने पीने के तैयार करने का एहतमाम करते हैं। जी। यहाँ पर लोग दूर दराज से खुद आते हैं, अगर उनकी दावत न की गई, उनको खुसूसियत के साथ खाने के लिए पीने के लिए ना बुलाया गया हो, जी। खुद आम मामूल के मुताबिक लोग उस दिन घरों में आते हैं और मेहमानी के तौर पर हम वैसे मेजबान बनते हैं और हमारे घरों में मेहमान आएंगे और मेहमान के तौर पर हम खुशी से उनको अपनी तरफ से खाना खिलाएंगे। शरअन उसमें कोई पाबंदी नहीं है जी कि हम उनको नहीं, सबसे पहले बुलाते भी नहीं है, और दूसरी बात ये कि हम उनको बखुशी वो खाना बहैसियत हमारे घर में मेहमान आए हैं और उनको हम खिलाते हैं। जी। अब रही बात उस दिन का जो हम फातिहा करते हैं जी, या हम उस दिन जो कुरान खानी या दुरूद वगैरह अज़कार करते हैं जी। तो इसमें हमारा मकसद यही होता है कि ये मय्यत के लिए ईसाल सवाब हो। जी। क्योंकि इन्नमल अमाल बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार वो नियतों पर होता है। जी। अब इस दिन का जितना भी खाना है ये हमारे ऊपर कोई वाजिब भी नहीं खिलाना। अलबत्ता हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना, ये बेहतरीन इस्लाम है। लिहाजा अगर हम अपने अहले खाना को भी आम तौर पर खाना खिलाएंगे, अपने दोस्त अहबाब को, वालिदैन को, जिसको चाहे हम खाना खिलाए मोहब्बत में, तो इस खाना खिलाने में भी इंसान को सवाब जरूर मिलता है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका, अगर वालिदैन पर जो पैसा खर्च करता है इंसान, उसको सबसे बेहतरीन सदका करार दिया गया। यानी सदका इसका भी नाम है, लेकिन अब सदका का लफ्ज यहाँ आया तो सदके के बहुत सारे अकसाम है।
عام قسم یہی ہے، ایک صدقے واجبہ اور ایک ہے صدقے نافلہ۔ صدقے واجبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم پر لازم ہوتا ہے، اگر نہ کیا جائے تو گنہگار ہوں گے، جی تو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اگر میت وصیت کر لے کہ میری طرف سے ایک بھیڑ آپ ذبح کرنا، یہ لوگوں کو کھلانا، یہ ایک وصیت بن جاتی ہے۔ اب اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ جی اب اس میں اس کھانے میں سے کوئی امیر، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار نہیں کھا سکتا ہے، یہ صرف غریب اور مستحقین لوگوں میں ہی خرچ کرنا پڑے گا۔ جی یہ ہے صدقے واجبہ۔ جی اور اسی طرح اگر ہم صدقے نافلہ دوسری صدقے کو جو ہے دوسری قسم اس کی نافلہ کے معنی ہوتا ہے، یہ ہم پر کوئی واجب چیز ضروری نہیں ہوتا ہے، جی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جیسے نفل نماز ہم ادا کرتے ہیں، فرض لازمی ہے، واجبات ضروری ہے، سنن ضروری ہے، لیکن نفل نماز جو ہوتی ہے وہ بندے کو اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو گنہگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھلانے میں اگر اہل کھانا جو چوتھا دن ہم منعقد کرتے ہیں، اس دن اپنی خوشی سے کوئی بیٹا اپنے مال میں سے تیار کھانا کرے اور لوگوں کو بلائے، اور بلا کر کے قرآن خوانی، درود خوانی، اذکار وغیرہ اس نیت سے کرے کہ آج میرے گھر میں کوئی اچھی مجلس منعقد ہو اور اس کا ثواب ہم میت کو پیش کرے، تو شرعاً بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کہ دعوت کے طور پر ان کو نہ بلایا جائے۔ اور چونکہ عیسائی ثواب کی بہت ساری مثالیں ہیں، جی اتنا زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، جی لیکن ضرور ہے احادیث میں بے شمار احادیثیں ہیں کہ صحابہ کے دور میں اپنے میتوں کے لیے حج کیے جاتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث میں ہیں، حج کیے جاتے تھے، پانی تقسیم کیا جاتا تھا، باغات کو خیرات کیا جاتا تھا، اور اسی طرح اور بہت ساری قسمیں، کھانا کھلانا یا دعائیں کرنا، نمازیں ادا کرنا، جی ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، پھر میت کو اس کا ثواب پہنچا دینا، جی اپنے اعمال کا کسی دوسرے کو ثواب پہنچانا، یہ قرآن و سنت کی بہت ساری روایت میں اس کا ثبوت ہے، جی اس میں شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ سر ایک اور سوال ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، جیسے عید الاضحیٰ، عید الفطر، اس موقع پہ جن کی کسی آدمی نے ان کا انتقال کیا ہے، اس گھر میں جانا کس حد تک جائز ہے سر؟ بڑے دن کے خوشی پہ کیا وہاں جانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک معمول یہ بنا ہوا ہے، ایک سمجھو ایک رواج ہے جی کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے جی تو پہلی عید پہ اس کے گھر جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ جی 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 اس میت کی پہلی جب عید آتی ہے جی تو اس گھر میں جانا ہی جانا، نہیں جائیں گے تو رشتہ داری میں بڑے دراڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی یہ شرعاً کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ عید ہی کے دن آپ اس کے گھر جائیں گے، جبکہ مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال بھی گزر گیا ہوتا ہے تو لوگوں کو عید کے دن ضروری جانا پڑتا ہے۔ بلکہ حکم یہی ہے کہ جب خوشی ہو تو خوشی کرو، جب غم ہو تو غم کا اظہار کرو، جی بلکہ منع کیا گیا کہ اگر آپ خوشی کو بلا وجہ غم میں تبدیل کریں۔ جی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم عید کے دن، جو خوشی کا دن ہوتا ہے، اسلام نے ہمیں، چونکہ روزہ اتنا بڑا عبادت ہے، لیکن ہمیں اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور چونکہ یہ خوشی کا دن ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر کرو، جی حالانکہ اس دن منع کیا گیا، لیکن تاکہ انسان خوشی کے ساتھ کھائے پیے اور کھلائے، جی یہ عید کا دن ہے۔ اور لہٰذا اب جب عید ہے اور یہ خوشی ہے، اللہ نے ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، اور بلا وجہ ہم ان کے گھر جا کر کے اور ان کو وہ میت کی جو موت ہے وہ تازہ کریں گے، اس کا غم تازہ کریں گے، شرعاً اس میں جواز نہیں ہے اور نہیں جانا چاہیے عیدوں کے موقعوں پر، تعزیتوں پر۔ ہاں ایک صورت ہے، جی وہ یہ ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں ماتمداری ابھی تازہ ہے، جیسے پہلا، دوسرا، تیسرا جو ماتمداری ہے، تو ان دنوں اگر عید آگے تو جا سکتے ہیں، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں بچے یتیم ہو گئے جی یا کوئی غریب انسان ہے، اس کو عید ہی کے دن اس کے گھر جا کر کے ان یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھے اور ان کو کچھ مالی معاونت کرے، یا کوئی غریب انسان ہے، اس کے گھر میں غربت کی وجہ سے تنگی ہے، اب کوئی ان کا گھر کا جو کمانے والا تھا، مالک تھا، وہ مر گیا، جی اب عید آ گئی، تو ان کو اس عید کی خوشی میں
شامل کرنے کے لیے مالی معاونت کی نیت سے اور اظہار ہمدردی کے لیے ان کے گھر جانا، تاکہ ان کی کوئی پریشانی جو ہو وہ دور ہم کر سکیں، مالی طور پر کپڑوں کے، کھانے کی جو بھی ہو، جا کر کے ان کی کچھ مدد کریں عید کے دن اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، اگر اس نیت سے جائے تو اچھی بات ہے۔ البتہ عام جو ہمارے یہاں رسم و رواج ہے، عیدوں کے موقعوں پر رشتہ داروں کے یہاں لازمی جانا ہی جانا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی جواز نہیں ہے اور نہیں جانا چاہیے۔ امیر اعلیٰ تاریخ صوت الاولیاء جموں و کشمیر مولانا عبدالرشید داودی صاحب براہ راست ہمارے فون لائن پہ جڑے ہوئے ہیں۔ سر، آخری بات، بکھری ہوئی امت مسلمہ کے لیے امیر ہونے کے ناطے سر آپ کا کیا پیغام؟ مختصراً پلیز لاؤڈلی۔ نہیں، اتحاد ہر زمانے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تفرقہ بازی نہ کرو، جی، اتحاد ہی میں کامیابی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اتحاد سب سے پہلے اتحاد قائم رکھے، اور اتحاد اسی صورت میں ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگوں نے جنہیں ہمیں کلمہ پڑھایا، دین دیا، ان کے جو دیے ہوئے طور طریقے، تعلیمات، فکر، نظریات، ان کو ہم متحد طور پر سوچے سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم انشاءاللہ متحد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہے اور ہمیں آخرت کی فکر میں لگنا چاہے۔ دنیا عارضی ہے، اور اس عارضی دنیا کے لیے، عارضی ساز و سامان کے لیے ہمیں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہے۔ جھوٹ، دغا بازی، ملاوٹ، حرام خوری اور رشوت خوری کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہے۔ یہ دن، دولت، صحت، عزت، باقی ساری چیزیں عارضی ہیں، لہذا کامیابی اسی کے لیے کہ جو آخرت کی فکر میں لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر، اور مجھے عصر کی قسم، اور عصر کے معنی زمانہ ہے، عصر کے معنی عصر کا وقت ہے، عصر کے معنی غروب وقت ہے، آفتاب غروب ہونے کا وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اسی وقت کا قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے۔ لہذا ہمیں بھی چاہے کہ اس مختصر سی زندگی کے لیے ہمیں گناہ کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، آپسی تناؤ، تضاد، فتنے، فساد، حرام خوری، رشوت خوری میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہ زندگی عارضی ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے اور یہاں سے نکلنا ہے۔ بہتری اسی میں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اچھا انسان بنیں، ایک دوسرے کے کام آئے، تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اس حساس موضوع پہ مختصراً وقفے میں اتنی جانکاری دینے کے لیے۔ امیر اعلیٰ تاریخ صوت الاولیاء جموں و کشمیر مولانا عبدالرشید داودی صاحب، آپ کا بہت بہت ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وطن عزیز کے ہر اپنے فرد سے یہی گزارش، اپنے فالوور سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ضرور شیئر کرے، تاکہ یہ ان کے پاس پہنچے جو اس سوال کے منتظر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔